बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 जनवरी आज हफ्ते का दिन है और आज बेगुनाह इमरान खान की कैद को 2 साल 5 महीने 5 दिन यानी 888 दिन हो चुके हैं और मैं हर वीलॉग में आपको ये बताया करूंगा। अहम खबरें, खुलासा और उनकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। खान रिहाई मिशन पर सुहेल अफरीदी 2 लाख के अवामी रेले के साथ लियारी मुनीर कोरंगी कराची में बड़े इज्तिमा, स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर बड़े बड़े जलसे कर गए और अवाम को देखे तो सलमान राजा भी पहली दफ़ा मुस्कुरा रहे थे। कराची से हैदराबाद मार्च भी आज और सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ का सुनामी बागे जिना से टकराने को तैयार है। फील्ड मार्शल पार्टियों के रहनुमा सिंध में शादियां भी फड़का रहे हैं, लेकिन मौज़ूए गुफ्तगू वहाँ भी इमरान खान। जमान पार्क में भी महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास के डेरे, इमरान खान की बहनों से तवील मुलाकात में लाएअमल मुज़ाकरात पे मुकम्मल गुफ्तगू और शहबाज शरीफ की हुकूमत को 6 माह का वक्त। जरदारी के 2 बेटों में किसके सर पर ताज, 28वीं तरमीम का क्या मामला है। नून लीग का आज एक नंगा नाच भी नजर आया। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया पंजाब ज़मीनी इंतखाबात में और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी चीन के उठा लिया। वकला के आज इंतखाबात भी हैं और इंटरनेशनल बड़ी अहम खबरें। OIC की बैठक है जिसमें सऊदी अरब अमारात आमने सामने। इसराइल के सोमाली लैंड पर 2 धड़ों में मुसलमान तकसीम है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। फिर पाकिस्तान की दिफाई डील में अब तुर्की की एंट्री, आलमी मंजरनामे में तब्दीलियाँ हैं। ईरान और यूरोप के मामलात ट्रंप के साथ और जवाबी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर एक्स पर पाबंदियां लगाने का मामला और रात के अडयाला जेल में फ्रांस मलेशिया के वफ्द की आमद। ये क्या इमरान खान से मिले या किसी और कैदी से। बहरहाल तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान में भरपूर फैसला कुन सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी हैं। सियासत में एक नई लहर, एक शिद्दत, एक हलचल। बैक व खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर वर्कर्स कन्वेंशन मुतहद कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है अवाम को। पंजाब में महमूद अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत, अल्लामा नासिर अब्बास इमरान खान की बहनों से मिलकर सियासी सरगर्मियों में तेज़ी ला रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर सुहेल अफरीदी कराची में जलसे कर रहे हैं, जिस तरह राजा दायर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम का किरदार था। और सुहेल अफरीदी का ये दौरा सियासी नक्शा मंजरनामा बदल रहा है। इतवार का जलसा फैसला कुन मरहला होगा और ख़तरनाक भी, इनकी वारदातों का भी खतरा है। सुहेल अफरीदी का देखिए ये जो दूसरे दिन का दौरा है, स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर ये जो जलसे हुए, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत तमाम जमातों को महीनों की तैयारी लगती है। इतने लोग फिर भी नहीं इकट्ठे कर सकते जितने इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। अब जाहिर है इसमें DGSPR का शुक्रिया अदा करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को मुतहरक कर चुके। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसे ही आ गई तो ये 3/4 से भी ज्यादा अक्सरियत हो जानी है। अवाम की जो मोहब्बत कराची में नजर आई, आप देखें गलियां, सड़कें, बाजार तो अवाम से भरे हुए थे, लेकिन जिस तरह अपनी अपनी छतों पर लोग अपने घरों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर, जो पंजाब में मुकम्मल बैन है, वहां बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े जिस तरह वो नगमे तराने पड़ रहे थे, एक आज़ादी का एक माहौल बना हुआ था। ये दौरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए जाहिर है इनके जो ताहुक्म सानी वाले ग्रुप की मंजूरी से हुआ, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हालांकि ये दावे एस्टेब्लिशमेंट के यही है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं। अब पीपल्स पार्टी याद रखे इस बंटवारे के हिस्से में मालदार है। आसिफ जरदारी आज भी सदर फॉर्म 47 के निज़ाम का है। यूसुफ रज़ा गिलानी आज भी चेयरमैन सेनेट है। चारों सूबों में इनके गवर्नर जो नजर आ रहे हैं आपको, ये इसी फॉर्म 47 की हुकूमत का नतीजा है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के मास्टरमाइंड किरदारों में आसिफ जरदारी का नाम भी है। अदलिया की जो वारदातें हैं उसमें भी जो तरमीमें हुई वो भी पीपल्स पार्टी ने मदद दी, इस निज़ाम को सहारा दिया। बिलाशुबह इसमें कोई शक नहीं कि खान पर मज़ालिम में इनका हिस्सा है, जितनी स्टैब्लिशमेंट और नून लीग ने पंजाब में की। पंजाब में तो चूंकि वो मरियम नवाज के ऊपर डाल के इनको क्लीन चिट देनी चाहते वो ना करें, क्योंकि वहां देखें तहरीक इंसाफ का अभी जो इलेक्शन 2024 था वो फिर काजी फायज पे डाल देना चाहिए, क्योंकि बल्ले का निशान उसने छीना। सजाएं इमरान खान को जजेस ने दी, फील्ड मार्शल ने नहीं दी। तो इसलिए ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये अदारे के अंदर की लड़ाइयों का नतीजा जरूर है। जो मैं आपको बताता रहा कि असरात नजर आएंगे वो आ रहे हैं। अब यहां खुद इस वक्त नून लीग के सहाफ़ी, अस्करी सहाफ़ी ये तस्लीम कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को 6 महीने का वक्त दिया गया है और इसमें ये फौज को ये समझा रहे हैं कि देखें नून लीग की हुकूमत को ना गिराएं, खुदा का वास्ता है। धमकियां भी दे रहे हैं कि आपने तहरीक इंसाफ को गिराया, मकबूल जमात को, अगर नून लीग भी गिरा दी तो फिर मुल्क कैसे चलाएंगे। बंदा पूछे मुल्क चल रहा है। यहां तो एक औसतन दौरानिया वज़ीर आज़म का 3 साढ़े 3 साल से ज्यादा नहीं है, फिर वज़ीर आज़म की तब्दीली है। अब बात यहां फंसी किस चीज पे है कि तमाम सियासी जमातों को हटा के टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लगाएं, मोहसिन नकवी को लगाएं इस पर, या इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाएं जो नहीं चल रहा। ये सिर्फ इतनी सी बात फंसी हुई है। इन्हें फिर खतरा है कि नून लीग भी पीपल्स पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ के लोग गले में मफलर डाल रही होगी, उन्हें पंजाब की पगड़ियां पहना रही होगी और ये फिर सारे इकट्ठे ना हो जाए और कोई नया मिसाक जमहूरियत ना हो जाए। इनकी खुशकिस्मती सिर्फ यह है कि खान इनमें से किसी से बात करने पर दे, वरना ये कब का हो जाना था।
اب دیکھیں پنجاب اور سندھ کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کی آج ایک تو بڑی مس کیلکولیشن جو ہے نا وہ ثابت ہوگی. پنجاب میں انہیں پتا تھا کہ خان کی مقبولیت 90% زیادہ ہے, 3 سال 10 مہینے لگائے, ظلم و ستم کیا, خوف کی فضا پیدا کی. انہیں پتا ہے ایک جلسہ وہ سب کچھ توڑ دے گا, اس خوف کے بت کو ختم کر دے گا. سندھ میں ان کی معلومات یہ تھی کہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی محفوظ ہے, ووٹ بینک تگڑا ہے, یہاں تحریک انصاف کی مقبولیت پنجاب کی طرح نہیں, وہ غلط فہمی دور ہوگی. اور یہ بات اب تسلیم شدہ ہے کہ پاکستان میں یا تو شدید محبت یا شدید نفرت. پاکستان کی عوام کو خان سے شدید محبت, جس کا ثبوت آپ دیکھ لیں, یہ پیپلز پارٹی کے حالات سے دیکھ لیں کہ 40 سال سے سندھ میں موجود ہے, پچھلے 4 سال میں پہلی دفعہ انہیں عوام میں پسند کیا گیا. وجہ کہ یہ نظریہ عمران کے قریب آئے. نون لیگ آل شریف خاص طور پر فیلڈ مارشل اور فوج کے لیے یہ بہت بڑا سبق بھی ہے کہ وہ بھی نیک نامی ایسے کما سکتے ہیں نفرتیں کم کر کے. ایک چھوٹا سا عمل کیا نا وزیر اعلیٰ کے مشیر سعید غنی نے, اجرک میں آئی, سندھی ٹوپی سر پہ رکھی, اور دیکھیں آج ان کی حالت. عزت 8 لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں ان کی کوئی ٹویٹ 25-30 سے 200 سے زیادہ لوگوں تک نہیں جاتی. یہ سہیل آفریدی سے ملاقات 500,000 ملین تک, 18,000 لوگوں نے پسند کی, 4,000 نے لائک کیا, 2,500 نے کمنٹ کیا. یہ خان کا وہ نظریہ اور مقبولیت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئینہ کہ جو خان کا مخالف ہوگا وہ سب کچھ گنوا بیٹھے گا, اور جو اس کے ساتھ ہوگا وہ منٹوں میں مقبول ہو جائے گا. شدید محبت اور شدید نفرت کے درمیان میں کچھ نہیں ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں, آگ سچ کی بات ہے. صبح سویرے آپ اخبار سے شروع کریں, ساری باتیں خان کے متعلق, سوشل میڈیا کوئی ایپ کھولیں, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, یوٹیوب, عمران خان کے متعلق. آپ کسی شادی پہ چلے, جیسے سندھ میں سارے اس وقت شادی پر ہیں, فیلڈ مارشل سمیت, عمران خان کے متعلق گفتگو, جنازے فوت کی بجائے گفتگو محور عمران خان. پاکستان میں کوئی سیاسی بات کریں, عدالتی بات کریں, فوج کی بات کریں, ملکی حالات کی, معیشت کی, انٹرٹینمنٹ کی, یہ ڈرامے, فلمیں, گانے, یہ سب کچھ عمران خان کے گرد گھومتے ہیں. ملک سے باہر چلے جائیں, غیر ملکیوں سے بات کریں, اوورسیز پاکستانیوں سے بات کریں, گفتگو کا محور اور مرکز عمران خان. اب دوسری طرف نفرت کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں سے کریں, فیلڈ مارشل کی بات کریں, شہباز شریف کی, نواز شریف زرداری کی, تو ان کے حالات آپ کو پتہ چل جائیں. دیکھیں یہ زندہ ہوں, مردہ ہوں, حالات اچھے ہوں, برے ہوں, یہ اس وقت اللہ کا ایک نظام ہے, دنیا کا دستور ہے. کوئی شخص جب عوام میں اتنا دلوں میں گھر کر دے تو اسے تسلیم کر لیں. حقیقت تلخ ہے, مان لیں, طاقت کے ذریعے نہیں بدل سکتی. یہ اس پورے نظام کی ورنہ تباہی ہے. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنا مرضی مردے کو سنوار کر وینٹیلیٹر پر لگائیں, اس میں جان نہیں ڈال سکتے. فوج اقتدار میں قابض ہے, سیاسی جماعتیں ان کی سیاسی طور پر, لیکن یہ مردے ہو چکے ہیں. مردہ نظام پہ میک اپ جتنا مرضی کریں, وہ خوبصورت مردہ نہیں دکھا سکتے, زندہ نہیں ہو سکتا. 3 سال 10 مہینوں میں پورا نظام بنا کے حالت یہ ہے کہ پنجاب میں ایک نشست عوام سے نہیں لے سکتے. پنجاب اسمبلی پی پی 167 پر تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا. جماعت اسلامی کا امیدوار اعجاز بوری ایڈوکیٹ کھڑا ہوا. انہیں خطرہ تھا عوام غصے میں اسے اشارے ووٹ نہ ڈال دے. صوبائی نشست کے لیے رسک لینے کے لیے نہیں تیار, کاغذات چھینے, اغوا کر لیے. ان کے تمام ممبران پارلیمنٹ برملا مانتے ہیں کہ ہاں ہم فارم 47 کے امیدوار ہیں, عوام نے ووٹ نہیں دیا. ٹریبیونل میں جاؤ, ریٹائرڈ جج بیٹھے ہیں, وہ خوشخطی, املا, نقطہ, کامہ نکال کے مسترد کر دیں گے درخواست. لاکھوں روپیہ انہیں ہم دے رہے ہیں. یہ خان کا خوف اتنا ہے, اور صرف انہیں نہیں, ان کے لانے والوں کو بھی, بھارت, امریکہ, اسرائیل, یورپ, یہ سب خوفزدہ ہیں. اس کی وجہ انہیں نہیں بلکہ میڈیا کو, روایتی ججز کو, اس پورے نظام کو خطرہ ہے. اور تحریک انصاف کی تحریک میں شدت اسی لیے آنا اب فطری عمل ہے. معاشی حالات میں سنگین بحران آنے والا ہے. مجھے آگے والے حالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں. انٹرنیشنل تبدیلیاں بھی اس میں ہیں. اور اس میں دیکھیں اس وقت جو معاملہ شروع ہو چکا ہے, مثلا تحریک کے حوالے سے, خیبر پختونخوا میں جب یہ مومنٹم بڑھ جائے گا, سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا, تو اب اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک تو عوامی نیشنل پارٹی کو سامنے لاتے ہیں, جس کا ڈی جی ایس پی آر نے بڑی تعریفیں بھی کی. دوسرا, جب یہ عروج پر پہنچے اور یہ بائیکاٹ شروع ہو, تو پنجاب کی طرف سے ان کا آٹا بند کر دیں. اب پنجاب آپ کو سب سے بڑا صوبے میں آٹا وہیں سے پیدا ہوتا ہے, گندم وہیں سے نکلتی ہے. صوبائی نظام کا وہ ترسیل کا ایک سسٹم ہے. وزارت خوراک ہر صوبے کی آبادی کے حساب سے کوٹا رکھتی ہے. یہ 12 سے 15 لاکھ ٹن تقریباً جاتی ہے آٹا جو خیبر پختونخوا. اب وہاں جو فلور ملنے ہیں بعض کا تو خود پیس کے آٹا بنا لے یا یہاں سے آٹا. اب چونکہ مصنوعی قلت اگر پیدا کی جائے, پنجاب میں آٹا مہنگا کیا جائے کے پی میں, اور پھر یہ الزام ہے جی کے پی ہمارا آٹا لے گیا, یہاں آٹا سستا کریں, خیبر پختونخوا میں مہنگا کریں, انارکی پیدا کریں, یا آٹے کی ترسیل روک دیں, یا انہیں یوکرین کی طرح کا وہ آپ کو یاد ہوگا گندی گندم والا پنجاب کا آٹا ادھر بھیج دیں. غذائی شارٹیج اب خیبر پختونخوا میں بنانے کا ان کا مقصد یہی ہے. یہ تجویز انہوں نے پیش کی ہے, اور اس کا حکومت کو نقصان ہے, کیونکہ سب جانتے ہیں وفاق کی سازش ہے. پھر وہاں سے جو سستی بجلی ہائیڈل پاور سے
تربیلا مالاکنڈ داسو سے پنجاب میں اسلام آباد کے نیشنل گرڈ میں شامل ہوتی ہے، وہاں کی یا پھر جو گیس ہے کچھ اضلاع کی یا معدنیات ہیں، یہ ماربل، کرومائٹ، قیمتی پتھر، یہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، ان کی شاہراہ پہ اثر ہوگا۔ اور یہ مشرقی پاکستان 1971 والا معاملہ ہے، کیونکہ وہاں پٹسن، چاول، چائے پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس تھیں، فیکٹریاں مغربی پاکستان میں لگائی جاتی تھی، اور گندم، چاول، ادویات جو تھی وہ مغربی پاکستان سے بھیجتے تھے۔ پھر جان بوجھ کر یہ روکی گئیں، $5 ارب بنگلہ دیش کے آج بھی دینے انہوں نے، وہ آج بھی کہتے ہیں ہمارے $5 ارب ادھر رکھو۔ تو ان حالات میں یہ پاکستان کے اندر بہت بڑا کام ہو جائے گا، اس کا اثرات سارے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ پھر جو اوپر سے انٹرنیشنل معاملات ہیں، جیسے اسلحے کی ڈیلز ہیں، بلاک سیاست کا حصہ ہے، عرب دنیا کی کشمکش ہے، سعودی عرب امارات کا کردار ہے، ایران کے جو معاملات ہیں جو پاکستان کے بارڈر پہ ہے، اور امریکہ یورپ کا جو تنازع ہے، روس کے ساتھ جھگڑا ہے، چین کے ساتھ روکنے کی کوشش، یہ بلا واسطہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھالی کے بینگن کی طرح ادھر ادھر لڑکتے رہے بے شک، ابھی تک ان کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے، انہیں کوئی فائدہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ جو دنیا اس وقت آپ کو پتہ ہے 2 بلاکس میں اب مکمل تقسیم ہو چکا، اب نظر آ گیا، برکس کے طاقتور ملک ایک طرف ہے، یورپ مڈل ایسٹ ایک طرف ہے، امریکہ جس کی چین روس کی لڑائی ایک طرف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو گرین لینڈ کے بارے میں دھمکیاں دیں کہ مجھے ہر صورت میں لینا ہے، اگر ڈیل کر کے دے تو بہتر ہے، ورنہ دوسرا طریقہ استعمال کروں گا، یہ دوسری تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں۔ اب یورپ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی، ان کے صدور اور وزیر اعظم کے بیانات دیکھیں۔ اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے جارجیا ملونی، اس نے کیا کہا ہے کہ ہمیں تو امریکی فوجی اڈے کیا بند کریں، تجارتی تعلقات ختم کریں، ان کے یہاں سے میکڈونلڈز بند کریں، کیا کریں۔ فرانس کا صدر کہہ رہا ہے ہمیں بھی اب روس کی طرف دوبارہ بات چیت کے لیے جانا پڑے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کے اس نے کیا کہا کہ روس کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے تناظر میں اب ہمیں بات چیت یقینی بنانی ہے۔ جرمنی کا چانسلر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خود مختار یورپ ہونا چاہیے، امریکہ کے ساتھ ہماری جو شراکت داری ہے پیچیدہ ہو رہی ہے۔ تو امریکہ یوکرین کی جنگ میں یورپ کو آگے کر کے خود تو پیچھے ہٹ گیا، اس میں نیٹو میں نہ صرف بے چینی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی الگ فوج بھی بنا لی۔ دوسرا یہ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ پہ نیا جغرافیائی نقشہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو طاقت کے اس عروج پر سمجھتا ہے اور بہت جلدی میں ہے، اور جب بھی کوئی حکومت، ریاست یا سلطنت جلد بازی میں فیصلے کرے تو پھر بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس نے 2026 میں شروع کر دی ہیں۔ یہ سرد جنگ پارٹ 2 ہے، ذرا کچھ لوگ غور سے سنیں۔ پچھلی جو کولڈ وار تھی، سرد جنگ جسے کہتے ہیں، وہ سوویت یونین کے ساتھ ہی بڑی کمزور معیشت تھی۔ آج چین کے ساتھ جو ایک دیو ہیکل جن بنا ہوا ہے بہت بڑا، یہ ساری کوشش چین کو اس وقت روکنے کی حکمت عملی، یہ جتنے اتحاد آپ کو نظر آ رہے ہیں کمزور کیے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، یہ چاہے وینزویلا کا معاملہ ہو جہاں چین کو $550 ارب کی وہاں چین کی سرمایہ کاری ہے، 4 لاکھ بیرل تیل چین کو روزانہ جاتا ہے جسے روکنے کی کوشش ہے۔ امریکہ نے اس پہ قبضہ کر کے ان کا تیل روک دیا ہے۔ اب روس اور چین کو دنیا میں اس کے بعد کہیں سب سے سستا تیل ملتا تو وہ ایران سے ملتا تھا، اسی لیے چین، ایران اور روس کا یہ اتحاد برداشت نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی مخالفت میں برکس جو بنا ہوا ہے، اس میں آپ ذرا معاشی اعتبار سے ان طاقتوں کا جائزہ لیں، 11 ممالک کی ذرا اکانومی چیک کریں، $71 کھرب سے زیادہ کی معیشت ہے، آدھی سے زیادہ دنیا ہے جو ڈالر کو پچھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا نے سارے اس میں شامل ہیں۔ امریکہ کے روایتی کیمپ میں آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ کولمبیا یا گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے، جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے خوف، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے حالات آپ دیکھیں جس میں تنہا ایران ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اب تو ترکی، سعودی عرب، پاکستان، چین، ایران اگر یہ اکٹھے ہوتے تو پھر ظاہر ہے امریکہ کی بالادستی ختم ہے۔ پاکستان کے حالات میں اس وقت پاکستان چونکہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے، نہ امریکہ کے ساتھ مکمل، نہ چین کے ساتھ مکمل، اور ایران کے ساتھ یہ جو نیا اتحاد دیکھیں، سعودی ڈیل میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ترکی کی جو شمولیت ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایران میں جو مظاہرے کروا کے بغاوت کی جا رہی ہے، وہاں جو مساجد پہ باقاعدہ جلائی جا رہی ہیں، ابھی انہوں نے عراق کی سرحد کے ذریعے کرد علیحدگی پسند گروہ داخل کروائے جو اسرائیل امریکہ کی پراکسیز ہیں، انہیں ایران میں داخل کروا کے بہت بڑی گیم تھی۔ وہاں کرن شاہ میں اور مختلف مقامات پہ کرد علیحدگی پسند گروہ موجود ہیں، یہ ایران اور ترکی کے بارڈر پر ہیں، علیحدگی پسند ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن ترکی کی MIT نے ایران کے ساتھ معلومات شیئر کی اور بہت بڑا آپریشن ہوا اور سب لوگ نیوٹرلائز ہوئے۔ اب یہ اگر داخل ہو جاتے تو ایران میں اس وقت بہت بڑا معاملہ عدم استحکام کا نظر آتا۔ اب ترکی یہاں پر ایران کی مدد کر کے اپنی بھی مدد کر رہا ہے، کردوں کا مسئلہ ان کا بھی ہے بہت بڑا، اور یہاں اپنے اختلافات کے باوجود اکٹھے ہونا بہت بڑی بات تھی۔ اب یہ معاملہ ایران کا دیکھیں ابھی اتنا بڑا نہیں جتنا میڈیا میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں ریجنل کوآرڈینیشن میں
ترکی، سعودی عرب، پاکستان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آج جو OIC کا اجلاس ہے جس میں عرب امارات اور سعودیہ آمنے سامنے، وہاں بڑے اہم معاملات ہیں جس میں یمن، لیبیا، سوڈان اور غزہ سمیت معاملات ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا آپ کو عرب امارات کا تھوڑا سا کردار بتاتا چلوں، آپ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ اس پر ابھی تک کسی نے بات ہی نہیں کی کہ یہ اسرائیل کی کتنی بڑی پراکسی بن چکے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں ابھی دستاویزات سامنے آئی عرب امارات کے متعلق کہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کو ملینز آف ڈالرز دے کے یورپ میں 18 ممالک میں مسلمانوں کی مساجد، مسلمان صحافیوں کے، مسلمان سیاستدانوں کے، خاص طور پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف ایک بہت بڑی منظم مہم چلائی کہ اسلام خطرہ ہے، مساجد بند کریں۔ مغرب میں پیش کر رہے ہیں کہ اسلام خطرہ ہے، یورپی پارلیمنٹ کی دستاویزات میں یہ چیزیں ہیں، اور جس میں شامل افسوس یہ ہے کہ مسلمان، عرب امارات اسلام مسلمان ملک ہے، مساجد کی مخالفت کرنا یہ ظاہر ہے ان کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اس کا اصل ثبوت جو ہے دیکھیں، ابھی برطانیہ میں پڑھنے والے اپنے شہریوں کی فنڈنگ بند کرنے کا عرب امارات نے اعلان کیا کہ ہم ان طلباء کو جو مذہبی شدت پسند بن رہے ہیں، مطلب ایک عرب ریاست ایک یورپی ریاست کو کہہ رہی ہے کہ یہاں یہ مرکز ہے شدت پسندی کا۔ پہلے بھی آسٹریا، برطانیہ میں کافی سارا انہوں نے کیا، اس طرح کے نیٹ ورکس پہ الزام لگائے۔ اب سوشل میڈیا جو ہے اس وقت مکمل طور پر ایلون ماسک کے حامیوں کو آپ دیکھیں، اسلام مخالف کمپین جو چلتی ہیں تھرو آؤٹ۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے وزیر اعظم کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم پلیٹ فارم بند کرو گے یہ ایکس کا تو میں تمہارے اوپر پابندی لگا دوں۔ تو یورپ کی اپنی انٹیلیجنس اور ادارے انہیں بتا چکے ہیں کہ یہ وہ انارکی کی سازش ہے اور یہاں حکومتیں ٹرمپ بدلنا چاہتا ہے، یورپ میں بھی۔ تو یہ جو عالمی تبدیلی کا معاملہ ہے، مڈل ایسٹ کا، یورپ کا، امریکہ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں انہیں یہ پتا ہے کہ یوکرین کا معاملہ حل ہو تو یورپی حکومتیں تیار ہیں پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے لیے بھی، یعنی حمایت کے لیے بھی۔ آپ سمجھئے کس کی بات کر، لیکن یہاں پہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے برطانیہ میں جو تبدیلی کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے، آپ اگر کبھی اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھیں برطانیہ میں، یورپ میں، کہ وہاں پہ کس طرح یہ ساری کمپین چلائی جا رہی ہے، ایک نظریاتی جنگ کے طور پر مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے، جو غلط بات ہے۔ مسلمان تو اس بہت سارے ممالک میں رہتے ہیں کیونکہ خطرہ انہیں آنے والی جنریشن زی اور جنریشن الفا سے اتنا ہی ہے۔ اور عرب امارات بظاہر ایک لبرل ماڈرن مغربی ملک ہے، لیکن وہ حقیقت میں اسرائیل کی بہت بڑی پراکسی ہیں۔ یہاں سعودی عرب کا بڑا اہم ظاہر کردار ہے، انہیں سٹینڈ لینا ہوگا تو آنے والے جو ہفتے مہینوں میں تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ معاملات بہتر کرے اور اپنے خیر اور امن جو ہے وہ پاکستانیوں پر اپنا رحم کرے اور یہ سارے معاملات پاکستان کے لیے بہتر کرے، پھر چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔